What should a teacher be like? A good teacher is someone who can inspire, motivate, and challenge their students. They are also patient and understanding, and they have the ability to make learning fun and engaging. If you want to become a great teacher, start by developing these qualities in yourself. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जो कौमों की तामीर करती है, जो नस्लों को संवारती है, जो हमारी आने वाली नई जनरेशन है उसकी एक नई जिद्दत के साथ, नए तरीके, दुनिया के ढंग के साथ और हर नई चीज के साथ उसको मिलाते हुए, उसको संवारते हुए, उसको बनाते हुए उसके अंदर एक वुलवला हिम्मत पैदा करती है, उसके अंदर एक जुस्तजू लगन पैदा करती है। और जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक समझ रहे होंगे कि जिस शख्सियत के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूं वो उस्ताद है। और बात यहां पे ये है कि उस्ताद होना कैसा चाहिए। सबसे अहम बात है कि उस्ताद कैसा चाहिए हमें, क्योंकि उस्ताद के ऊपर डेवलप करती है आने वाली नस्ल। जैसे नेपोलियन ने कहा था कि मुझे पढ़ी लिखी माएँ दे दे, मैं आपको पढ़ी लिखी नस्ल दे दूंगा। तो सेम इसी तरह कि अगर हम आज ये चाहते हैं कि हमारी नस्ल पढ़ लिख कर एक बाकरदार, बाअमल, तरबियत याफ्ता, बाअखलाक हो और अल्लाह और उसके रसूल से जुड़ी रहे, तो हमें उस्ताद कैसा चाहिए होगा। बात करनी है मुझे इस पे कि उस्ताद कैसा होगा। फिर बात मुझे इस पे करनी है कि उस्ताद के अंदर खूबियां क्या क्या होनी चाहिए। फिर बात मुझे करनी है हमारे एशिया के बहुत बड़े नामवर लोगों की, उनके उस्तादा की। फिर मुझे बात करनी है आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर मुझे बात करनी है आपके सहाबा की। फिर मुझे पूछना है कुरान से, हदीस से कि ये बातें कैसी हैं। और आखिर पे मैंने अपना तजज़िया देना है। मेरे साथ रहिएगा। स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि उस्ताद, सबसे अहम बात कि उस्ताद होता कौन है और होना कैसा चाहिए। अगर हम देखें तो उस्ताद का दर्जा वालिदैन के दर्जों में आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक इंसान के 3 वालिदैन हैं और उनमें से पहला वालिदैन वो है जो उसकी पैदाइश का बायस बनते हैं, और दूसरा वालिदैन उनमें से वो है जो उनको अपनी लख्ते जिगर अता करते हैं, और तीसरा जो अहम है वो है जो उनको इस दुनिया की, दीन की, उन्हें उनके मजहब की, उनके किरदार की, हर चीज की तरबियत से मुज़य्यन करता हुआ उनको एक आला रुतबे पे ले जाता है, जमीन से उठाता है, आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा देता है। बिल्कुल ऐसे ही उसका नाम है उस्ताद। और उस्ताद के अंदर कौन कौन सी खूबी चाहिए हमें, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा जहां पढ़ता है उसका उस्ताद कैसा है, उसका किरदार कैसा है, उसके अंदर सिला रहमी कैसी है, उसके अंदर बर्दाश्त कैसी है, उसके अंदर हौसला कैसा है, उसके अंदर जुर्रत कैसी है, उसके अंदर कर गुजरने का, जो ठान लेने का इस्तिकामत है वो कितनी है, और कोई नई चीज उजागर करने का, बुलबुला पैदा करने का, बच्चे के अंदर एक ख्वाब सजा देने का और उस ख्वाब को पूरा करने की लगन पैदा कर देने का जो हुनर है वो कितना है। आते हैं सबसे पहले उस्ताद की तरफ। और एक मिसाली उस्ताद वो होता है जो शागिर्द के दिल में उम्मीद पैदा कर देता है, ख्वाब सजा देता है, बुलबुला पैदा कर देता है और उसको कर गुजरने की ठान पैदा कर देता है। क्योंकि किताबें पढ़ाने वाला सिर्फ उस्ताद नहीं होता। उस्ताद वो होता है जो नई अमंग पैदा कर देता है, जो नई रोशन सुबह आपके सामने अयां कर देता है। और आज के बच्चे कल के हमारी कौमों मिल्लत के ममार हैं, क्योंकि आज जो सीखेंगे कल वही करेंगे। और उस्ताद वो होगा जो उनकी किरदार साजी करेगा, जो उनकी तकदीर लिखने का हुनर देगा। उस्ताद वो होना चाहिए जो उनके अंदर ये इस चीज की, जिसको कहते हैं ना, गूंद गूंद कर भर दे इस चीज को कि कर गुजरना है, मुझे ये गोल सेट करना और इस गोल के ऊपर मुझे जो भी रुकावट आ जाए, निशेबो फराज आ जाए, उसके अंदर वो रहनुमाई करता हो, उसके अंदर उसको सख्तियां बर्दाश्त करने की जुर्रत देता हो, उसको मुश्किल हालात में, मुश्किल दौर में, हर तरह की सोहबतों में, मुसीबतों में उसको अपने लगन को, अपने ख्वाब को पूरा करने का पूरा जुनून देता हो। उस्ताद के अंदर 6 खूबियों की बात मैंने करनी है कि सबसे पहले इल्म और महारत। एक उस्ताद वो होता है जो अपने नॉलेज में, अपने इल्म में, अपने सब्जेक्ट में एक महान तस्वर किया जाता हो, उसके अंदर गुट गुट कर बरी हो, उस नॉलेज की, उस सब्जेक्ट की महारत बरी हो। फिर सबसे अहम बात कि वो बच्चों में ट्रांसफर करने का हुनर जानता हो। क्योंकि आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जो बहुत अच्छा नॉलेज होगा उनके पास, लेकिन उनको ट्रांसफर करने का, बच्चों को समझाने का, बच्चों के अंदर उस चीज को इंसर्ट करने का, एक जोशो जज्बा पैदा करने का हुनर नहीं होता। और उसका नुकसान क्या होता है कि उसको नुकसान नहीं होता, हमारी आने वाली नस्ल को नुकसान हो जाता है।
تو اس لیے سب سے پہلی بات علم اور ہنر کا ایک منجا ہوا اور بہترین مزین انسان ہونا چاہیے استاد کے لیے. دوسری بات رحم دلی اور صبر، یعنی کہ صابر ہونا چاہیے. اس کے اندر اگر کہیں بچہ ایک غلطی کرتا ہے، 2 کرتا ہے، 100 کرتا ہے، پھر بھی اس کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتا ہو، برداشت کرتا ہو، اور وہی ڈیولپمنٹ جو وہ شو کر رہا ہوگا وہ بچے کے اندر آٹومیٹکلی انسرٹ ہوتی جائے گی، آٹومیٹکلی بچہ اس چیز کے اوپر چلتا جائے گا. تیسری بات حوصلہ افزائی کرنے والا ہو. اگر بچہ کہیں ڈگمگا جائے، بچہ کہیں چھوڑنے کی ٹھان لے، تو وہ اس کو اتنی حوصلہ کرتا ہو، اتنی ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتا ہو کہ بچہ کچھ بھی چاہے پھر بھی بچہ یہ کرے کہ میں نے یہ خواب اپنا پورا کرنا ہی کرنا ہے، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا گزر جائے. یعنی کہ بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کا ایک ہنر آتا ہو اس کو، اور بچے کے خواب جو ہوتے ہیں اس کے ذہن میں خواب سجانے کا ہنر آتا ہو، اور اس خواب کو کر گزرنے کی استقامت آتی ہو، اور وہی بچے کے اندر انسرٹ کرنا بھی اس کو آتا ہو. چوتھی بات کہ کردار میں بلندی ہو، کردار ایسا ہو کہ اس کو دیکھ کر ہر انسان مثال دیتا ہو کہ یار کیا استاد ہے. آج ہم گزرتے ہیں، میں اپنی بات کروں تو میں جب اب اساتذہ سے لنک ہوئے بڑی دیر ہو گئی، لیکن جب بھی میں لاہور سے اسپیشلی اپنے علاقے میں جاتا ہوں تو میری کوشش حد الوسیع کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے اساتذہ کو مل کر آؤں ان کے گھر جا کر، کیونکہ اکثریت ان میں سے ریٹائر ہو چکی ہے، اور اگر کوئی اس دنیا میں نہیں ہے تو اللہ ان کی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. میں یہی دعا بھی کرتا رہتا ہوں، اور انہی کی محنت تھی آج کہ میرے اندر ایک لگن پیدا ہوئی، کیونکہ میں ایک غریب والدین کا بیٹا تھا، اور جب میں نے FSC میں داخلہ لیا تو 3 مہینے کے بعد ٹھیک مجھے میرے والد نے اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے کہ کہتے ہیں یار پیسے نہیں ہیں، اکیڈمی کے پیسے نہیں ہیں، آپ ایسے کرو کہ سادہ FA کر لو. میں نے کہا نہیں یار میں نے FA نہیں کرنا ہے، میں نے FSC کرنی ہے. پیسے نہیں ہونے کی وجہ سے اسٹڈی کو اسٹک آف ہو گئی، لیکن میں یہاں تو اسٹک آف نہیں ہوئی، پوسٹ پون میں کہتا ہوں کہ میں نے پوسٹ پون کر دی، اور اللہ نے میرا وہ بازو پکڑا میرے والدین کی دعاؤں سے کہ میں ایئر فورس میں آیا، اور ایئر فورس نے مجھے ٹائم دیا، موقع دیا، ایک بہترین انوائرمنٹ دی پڑھنے کی. تو پھر میں وہاں سے پڑھتا ہوا آج اس مقام پہ ہوں کہ میں کسی بھی فورم پہ الحمدللہ بول سکتا ہوں، پڑھا سکتا ہوں، کیونکہ ایئر فورس کے اندر بھی میں الحمدللہ پڑھا کر آیا ہوں. اور دوسری بات کہ یہ ہنر جو مجھے ملا نا کہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ میرے اساتذہ تھے جو 6ٹھی 7ویں کلاس میں تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا آپ کا والد ان پڑھ ہے، پڑھ جانا. کیونکہ میرے والد کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ میں کون سی کلاس میں ہوں، میں پڑھتا کیا ہوں. وہ مجھے رات کو 3 بجے ضرور کہتے تھے کہ یار رات بڑی ہو گئی سو جاؤ. یا پھر سال کے بعد ایک استاد محترم تھے اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، وہ آ کے میرے والد کو اسپیشلی مبارکباد دیتے تھے کہ آپ کے بچے نے ٹاپ کیا. تو استاد جو تھے وہ ہنر یہ تھا ان کے پاس کہ وہ ہمارے اندر لگن پیدا کر دیتے تھے کہ بھئی آپ نے یہ کرنا، آپ کر سکتے ہو، آپ بے شک ان پڑھ باپ کے بیٹے ہو، ماں کے بیٹے ہو، آپ یہ کر سکتے ہو، کر سکتے ہو، کر سکتے ہو. اور الحمدللہ پھر وہ ہم کر گئے. تو یہاں پہ میں نے کہا کردار کی بلندی، کردار کی بلندی یہ ہے کہ آپ اپنے استاد کو دیکھیں تو آپ اگر بھٹکے ہوئے بھی ہوں تو آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں. آپ کے استاد کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ غلط راستے پہ بھی ہیں، آپ غلط کاریوں میں بھی ہیں، تو کردار آپ کے اوپر ایسا ڈیولپ کر دے کہ آپ ڈائریکٹ سیدھا اللہ کی طرف رجوع کر جائیں. کیونکہ اس کے بارے میں علامہ اقبال کہتا ہے کہ کیونکہ اگر ایسا علم نہیں ہے، اگر آپ کی کردار کی بلندی نہیں ہے، اگر آپ کی کردار سازی نہیں ہے علم میں، اور اساتذہ اس چیز کو نہیں کرتے، تو پھر علامہ اقبال اس کے بارے میں بہت اچھی بات کرتے ہیں. اللہ سے کرے دور تو یہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی فتنہ، جاگیر بھی فتنہ، اولاد بھی فتنہ. نہ حق کے لیے جو اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر کیا ہے؟ نعرہ تکبیر بھی فتنہ. یعنی کہ اگر آپ کی کردار سازی علم نہیں کرتا تو وہ علم نہیں ہے، وہ آپ کے لیے فتنے کا باعث بننے والا ہے. اور اگر اساتذہ اس چیز کے اندر ماہر نہیں ہے کردار سازی میں، بچے کے اندر ڈیولپمنٹ میں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم ٹرانسفر نہیں کر رہے. اور پھر آپ نے اینڈ پہ سوچنا ہے اس بار میں جب ہم نے اپنا تجزیہ کرنا ہے کہ علم ہمیں اساتذہ کون سا چاہیے. آتے ہیں 5ویں بات پہ کہ اساتذہ کے اندر 5ویں خوبی کون سی ہونی چاہیے؟ جذبہ اور لگن. اساتذہ اس بات کے لیے اسکول کالج یونیورسٹی میں نہ آتے ہوں کہ میں ایک ملازم ہوں، بلکہ اس حیثیت سے آتے ہوں ٹو گیو نالج، ٹو پالش مائی نیو جنریشن، مائی کمنگ جنریشن، مائی ریسز، مائی کنٹری. دس از دا پوائنٹ آپ کے ذہن میں اگر ہے، اگر آپ اساتذہ ہیں تو یہ یاد رکھ لیں کہ آپ کے ذہن میں یہ پوائنٹ ہونا چاہیے کہ آپ بچوں کی نشو نما کرتے ہوئے، ان کی بہترین تربیت کرتے ہوئے ان کے کردار کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. اور آپ کے اندر یہ لگن، شوق ہونا چاہیے کہ مجھے پیسے سے کوئی غرض نہیں، مجھے سیلری سے کوئی لینا دینا نہیں. مجھے اگر بات ہے میرے اندر ایک اگر نالج ہے تو میں ٹرانسفر کر دینا چاہتا ہوں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک حدیث، ایک آیت کا بھی نالج ہے تو آگے ٹرانسفر فرما دے. کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ آنا ہے، وہاں بات کریں گے اس کو. کیونکہ یہ ساری جو خوبیاں میں نے بتائی ہیں
یہ خوبیاں ایک انسان کو عظیم شخصیت بناتی ہیں، اور اگر یہ استاد کے اندر ہیں تو وہ عظیم استاد کہلاتا ہے۔ آج بھی ہم سلام کرتے ہیں اساتذہ کو، یہ ہمارا ادب ہے، کرنا چاہیے، چاہے برے اساتذہ ہی ہوں پھر بھی کرنا چاہیے، لیکن استاد اگر ہو تو اس کے اندر یہ خوبیاں ہونا از حد ضروری ہیں، کیونکہ بچہ اپنے والدین سے سیکھتا ہے، اپنے اساتذہ سے سیکھتا ہے، زمانہ سکھاتا ہے، لیکن زمانے کے سکھانے سے پہلے اگر آپ دو بندے کردار سازی کر جاتے ہیں بچے کی، تو کبھی زندگی میں اس کو زمانہ نہیں سکھاتا، پھر وہ آپ کے سکھائے ہوئے کے اوپر کرتے ہوئے زمانے کو سکھا جاتے ہیں اور دنیا کے اوپر ابھر کر آتے ہیں۔ چلتے ہیں ہم یورپ کی طرف، اور یورپ میں لیتے ہیں سب سے پہلے سقراط۔ سقراط ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ میں ہو سکتا ہے کسی کو کچھ بھی نہ سکھا جاؤں، کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، لیکن میرے اندر یہ ہنر ہے کہ میں بچے کے اندر ایک ولولہ پیدا کر دوں سوال کرنے کا، جوابات مانگنے کا، اور جب بچہ سوال جواب کرتا ہے تو پھر وہ سیکھتا ہے۔ اور کبھی زندگی میں اگر بچہ آپ سے سوال جواب کرتا ہے تو پلیز اس کو ڈانٹے نہ، اس کی رہنمائی کیجیے، اس کی حوصلہ افزائی کیجیے، کیونکہ استاد کے اندر یہی ایک ہنر ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ تو سارے چلتے ہیں، مزہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ بالکل ماٹھا اس کو اٹھا کے لے جائیں۔ آتے ہیں ہم ایشیا کی طرف، سب سے پہلے ہم علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں، ہمارے شاعر مشرق جس کو ہم بولتے ہیں۔ وہ اپنے استاد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر میرا استاد میر حسن نہ ہوتا تو آج علامہ اقبال بھی نہ ہوتا۔ میر حسن ہی تھا جس نے میرے اندر یہ شعر و شاعری کو، میرے اندر کا جو شاعر تھا اس کو اجاگر کر دیا، میرے اندر جو ولولہ تھا، انقلابیت تھی، اس کو باہر نکالا، وہ وہی تھا۔ اسی کے بعد جب وہ گورنمنٹ کالج لاہور کے اندر آتا ہے تو وہاں پھر اس کو ایک انگریز تھامس آرنلڈ جیسا ایک منجا ہوا استاد ملتا ہے۔ بات یہاں ایک چھوٹی سی میں کر جاؤں، استاد کے لیے یہ باؤنڈری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ سکھ ہے، وہ ہندو ہے، وہ بدھ مت ہے، وہ کچھ بھی ہے۔ استاد استاد ہوتا ہے، ٹیچر ٹیچر ہوتا ہے، بس وہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک انگریز استاد علامہ اقبال کے اندر کے جو یورپین کلچر کو ترجیح دیتا ہے کہ پڑھو اس کو، جانو اس کے بارے میں، تحقیق کرو اس کے بارے میں، کیونکہ آپ اسلام پڑھتے ہیں تاکہ آپ تبادلہ کر سکیں، تقابلہ کر سکیں۔ اور اسی کے ساتھ اگر میں علامہ اقبال کے ساتھ قائد اعظم کو دیکھتا ہوں تو قائد اعظم کا سب سے پہلا استاد ہندو ہے۔ وہ آپ کے ہنر کو جانتے ہیں کہ آپ کی اخلاقیات کیا ہے، آپ کے اندر سب سے چھپی ہوئی چیز کیا ہے، اس کو اجاگر کرتے ہیں کہ آپ سب سے بہترین اخلاق رکھنے والے انسان ہو، آپ بہترین میچور انسان ہو، آپ ایک کر گزرنے کا ایک انقلابی انسان ہو، کر گزریے۔ اور یہی چیز کو اجاگر کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو بہت بڑے عہدے پہ لے جاتے ہیں کہ ایک ملک بغیر جنگ کے آپ کو دے جاتے ہیں۔ استاد یہ کام کرتا ہے۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سمجھا رہے ہیں اور کیسا استاد ہمیں بننا ہے، کیونکہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے، انما بعثت معلما۔ اور اگر ہم قرآن کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلا لفظ جو اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا وہ یہی تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ آگے آپ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ سورۃ الگ، اور اسی طرح سورۃ الحدید کی 20 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح زمین بارش کے آنے سے تازہ دم ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح ایک علم جو ہے ایک سوئی ہوئی قوم کو جگا دیتا ہے، ایک اجڑی ہوئی فصل کو ابار دیتا ہے، ایک اجڑی ہوئی راہ روی کی شکار قوم کو ایک اعلیٰ قوم بنا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھ لیں کہ جب آپ آتے ہیں تو قتل و غارت کا بازار ہے، ہر طرف لا قانونیت ہے، ہر طرف بربریت ہے، ہر طرف لڑائی جھگڑے ہیں، ہر طرف کسی کی عزت رسپیکٹ نہیں ہے، کوئی عورت کی عزت نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت آپ دیکھیں، دنیا کا کسی سے عالم علم حاصل نہیں کیا، لیکن اللہ نے سکھایا میرے آقا کو، اور چند سالوں میں پوری دنیا کے اوپر انقلاب برپا کر دیا جاتا ہے۔ تو استاد ہوتا ہی وہ ہے جو انقلاب برپا کر دے، آپ کے اندر ایک سوچ کو ڈیولپ کر دے۔ تو اللہ ہمیں یہی ترغیب دیتا ہے کہ پڑھو، تحقیق کرو، اور قرآن میں بار بار اللہ کہتا ہے کہ مجھے پسندی وہ لوگ ہیں جو تحقیق کرتے ہیں۔ تو استاد ہمیں کیسا چاہیے؟ اگر ہم یہ باتیں دیکھتے ہیں تو ان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، بہت اچھا سبق ملتا ہے قرآن سے، حدیث سے، دنیاوی تعلیم سے، کہ استاد وہ ہوتا ہے جو آپ کے اندر بلبلہ پیدا کر دے، استاد وہ ہوتا ہے جو آپ کی نسل کو روشن کر دے، سنوار دے، آپ کے خوابوں کو مکمل کرنے کی، پورا کرنے کی، تعبیر ثابت کرنے کی ایک جستجو پیدا کر دے۔ استاد اسی کو کہتے ہیں، اور استاد کو ہونا بھی وہی چاہیے۔ آج میں والدین سے یہی کہوں گا کہ جب آپ کہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے جائیں، چھوڑنے کے لیے جائیں، تو چنتے ہوئے اپنے استاد کے بارے میں پہلے تحقیق کریں کہ یہاں میرے بچوں کا مستقبل جو بننے والا ہے اس کا ممار کون ہے، کیونکہ استاد کسی بھی قوم کا ممار ہوتے ہیں۔ اور پھر چنتے ہوئے، کیونکہ اسی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ علم حاصل کرے چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ کو چین جانا پڑے گا،
کیونکہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے ایک حدیث کے لیے 100 نہیں ہزار میل سفر طے کرنا پڑتا تھا، اور مجھے پتہ چلتا تھا کہ اس بندے کے پاس بالکل صحیح حدیث ہے اور اس نے جو یہاں سے سنی ہے بالکل ٹھیک سنی ہے، تو میں 1000 کلومیٹر دور بھی جاتا تھا اسے سننے کے لیے۔ تو بات یہاں پہ بڑی سادہ سی ہے کہ اپنے بچوں کو اگر پڑھانے کے لیے آپ کو تھوڑا ٹف ٹائم لینا بھی پڑے تو استاد کے بارے میں پہلے تحقیق کریں، اور استاد ہوگا کون؟ وہی جو آپ کے بچوں کے اندر لگن پیدا کر دے گا۔ تو اسی کے بساط میں کہوں گا اساتذہ کو کہ اگر آپ استاد ہیں تو اپنے اندر ان خوبیوں کو ڈیولپ کیجئے۔ آپ صرف کتابی کیڑے نہ بنائیں لوگوں کو، آپ صرف کتابی کیڑے بچوں کو پیدا نہ کریں، کیونکہ آنے والی نسل آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گی۔ اگر آج آپ استاد ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو استاد تھے ان کے اوپر آپ کی ڈپینڈنسی ہے، آپ ان کے مرہون میرے دا جہاں پر ہیں، تو کل پھر ایسا پیدا کر دیں کہ کل آنے والی جو نسل ہے وہ آپ سے بہتر ہو جائے، وہ کردار میں آپ سے بہتر ہو جائے، وہ اخلاق میں آپ سے بہتر ہو جائے، وہ اللہ کے ہاں بس سر اقتدار رہنے میں زیادہ بہتر ہو جائے، وہ کردار میں، اخلاق میں، علم میں، ہنر میں، صبر میں، برداشت میں، رحم دلی میں، رہنمائی میں آپ سے بہتر ہو جائے۔ کیونکہ والدین ہوتے وہ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد وہاں سے سٹیپ آؤٹ کرے جہاں میرا اختتام ہو رہا ہے۔ والدین کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ میرا بچہ وہاں سے سٹارٹ کرے جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا، زیرو سے نہیں۔ والدین چاہتا یہ ہے کہ میرا بچہ وہاں سے شروع کرے جہاں میں ختم کر رہا ہوں، تاکہ اس کو پچھلے والی جو سٹرگل ہے، محنت ہے، وہ نہ کرنی پڑے۔ تو آپ ایک والدین ہیں تو یاد رکھیے آپ کا بہت بڑا کردار ہے قوم کی نسل کو بنانے میں، کیونکہ بات وہی شروع والی نپولین نے کہا تھا کہ مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دیں، پڑھی لکھی نسل دوں گا۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے پڑھے لکھے استاد دے دیں، آپ کو پڑھی لکھی با کردار، با عمل، ایک جرت مند، خواب کو پورا کرنے والی، استقامت والی قوم آپ کو مل جائے گی، وہ میں دے دوں گا۔ اسی کے ساتھ چاہوں گا اجازت، اور فی امان اللہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔ بچوں کو جاتے جاتے وہی میری آخری بات کہ اساتذہ کا ادب و احترام لازمی کیجیے، کیونکہ یہ آپ کے والدین ہیں تو آپ ہیں تو یہ زندگی ہے، اور یہ زندگی ہے تو آپ کی اگلی نسل ہے، اور اگر آپ کی اگلی نسل ہے تو آپ کی بقا ہے، اور اگر آپ کی بقا ہے تو آپ کی آخرت ہے، اور اگر آپ کی آخرت ہے تو اللہ کے ہاں آپ کی سرخ روئی ہے۔ اسی کے ساتھ اس دنیا کو آباد کرنے میں اپنا حق ادا کرتے رہیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔